बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं। जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पे या ईमेल के ज़रिए, और मेरी वेबसाइट भी है उस पर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और कहते हैं कि उनको दवाई बता दी जाए। होम्योपैथी में बहुत मुश्किल होता है कि किसी को सही उसकी बग़ैर मिले, बग़ैर डिस्कस किए केस एग्जैक्टनेस के साथ दवाई बताई जा सके और उसकी पोटेंसी भी सही बताई जा सके और उसकी डोज भी, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ है, उसकी ससेप्टेबिलिटी मुख्तलिफ है, उसकी रिसेप्टेबिलिटी मुख्तलिफ है, सेंसिटिविटी मुख्तलिफ है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा उन सवालों को लूँ जो प्रैक्टिकल हैं और जो बहुत गहरे नहीं हैं और जिनकी एक लेयर कम से कम मैं जब मेडिसिन बताऊँ तो वो वाज़े क्लियर हो सके। ख़ास तौर पर ऐसी मेडिसिन जो रेपेटरी में जिसका किसी भी ख़ास अलामत की रुब्रिक की एक ही मेडिसिन है, कोशिश करेंगे उसके अंदर रहें हम, ताकि होम्योपैथी असूल के मुताबिक भी मेडिसिन हो और पेशेंट को भी उसका फ़ायदा हो अल्लाह के करम से। मैं क्वेश्चन लेता हूँ जी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ताहिर अहमद साहब ने कराची से लिखा है। वो फरमाते हैं कि मुझे चंद माह पहले लकवा हुआ था, वो अल्लाह के फजल से बेहतर हो गया, और मगर उस वक्त जब मेरी आवाज़ डिस्टर्ब हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई। बहुत मुश्किल है कि मैं बोलता भी हूँ तो अवलन तो आवाज़ निकलती नहीं, अगर निकलती है तो बस करीब बैठे किसी बंदे को सुनाई देती है, और ये दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, मैं बोल नहीं पाता। सो लकवा के भी असरात मौजूद हैं, उसकी भी कोई दवाई बता दें वो कह रहे हैं, और जो मेरी आवाज़ डिस्टर्ब हुई है उसकी भी कोई दवाई बता दें। जी, लकवा अगर कोई साइड आप बता देते तो और आसानी हो जाती, क्योंकि जो आपने अपना मसला बताया है वो होम्योपैथिक मेडिसिन कॉस्टिकम से वाज़े तौर पर हल हो सकता है। दोनों ये जो अलामात हैं, लकवा और आवाज़ का बंद हो जाना, दोनों ये कैफियत अलामात इस मेडिसिन से अल्लाह के फजल से ठीक हो सकती हैं। अगर तो राइट साइडेड लकवा हुआ था, फिर तो ये कन्फर्म वाली बात है। तो कॉस्टिकम 1 mg, अगर आप ज़्यादा बड़ी एज के नहीं हैं तो कॉस्टिकम 1 mg दिन में 3 दफ़ा लेंगे, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात। हफ्ते में आपको वाज़े फ़र्क आ जाना चाहिए महसूस, आवाज़ में भी, और जो लकवा की कैफियत है वो भी, अगर कोई कमी बेशी उसमें रह गई है या कोई डैमेज हुआ है तो वो भी काफ़ी बेहतर हो जाना चाहिए। ये दवाई अगर सूट कर जाए, मुनासिब लगे और फ़ायदा होने लगे तो हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा ना लें, वक्फ़ा दे लें, फिर नागा 4-5 दिन का, उसके बाद दोबारा अगर ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। मगर ये बहुत लंबा अरसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर फ़ायदा होना होता है तो महीने के अंदर वाज़े हो जाता है। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन जो है ये नुज़हत ख्वाजा साहबा ने लिखा है। उन्होंने भी अपनी एज कोई नहीं बताई और ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ से हैं। उन्होंने ये कहा, एक जनरलाइज किस्म का क्वेश्चन पूछा कि मेरी नज़र कमज़ोर है और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, क्या मेरी ऐनक उतर सकती है? तो अहम बात यह है कि अगर ये पता हो कि नज़र कमज़ोर कब से हुई है और उसके पीछे क्या वजूहात हैं, कोई आँखों की बीमारी है, ज़्यादा मुशक्क़त का काम करना है आँखों से, या लंबा वक्त कंप्यूटर, इंटरनेट, आजकल ये भी मसाइल हैं, उसकी वजह से है, तो हर काज अहम है। ऐनक उतरने के दावे तो बहुत हैं और ऐनकें उतर भी सकती हैं अगर सही काज तक पहुंचा जा सके और उसका इलाज किया जा सके, लेकिन इस तरह स्पेसिफिकली कहना या जनरलाइज कर देना कि ऐनकें उतर जाती हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, ये कुछ ज़्यादा वाली बात है। हाँ, अगर सही काज पता चल जाए और हेल्थ के उन तकाज़ों को इम्प्रूव कर लिया जाए जो नज़र की कमी पे असरअंदाज हो रहे हैं, तो यस, ऐनक उतर सकती है, अगर एज भी मुनासिब हो और डैमेज इतना ना हो चुका हो। मैं आपको इसी का जनरलाइज जो क्वेश्चन है उसके हवाले से
دوائیاں 2 بتا دیتا ہوں، کیونکہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ دور کی نظر کا ہے یا نزدیک کی نظر کا ہے۔ اگر تو آپ کی دور کی نظر خراب ہے اور اس میں گنجائش ہے ٹھیک ہونے کی، ڈیمیج زیادہ نہیں ہو چکا، تو فائسو سٹگما میڈیسن ہے۔ فائسو سٹگما 200 صبح دوپہر رات 10 دن لینے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو مزید 10-15 دن آپ یوز کر سکتے ہیں، اور بہتری جاری ہو تو ہفتہ 10 دن پھر وقفہ دے دیں۔ ناغہ کرنا ہومیوپیتھک دوائیوں میں بہت ضروری ہے، اور پھر آپ دوبارہ فائسو سٹگما لے سکتے ہیں 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے رات۔ اگر یہ نظر نزدیک کی خراب ہے، دور کی تو ٹھیک ہے مگر نزدیک کی خراب ہو رہی ہے اور کوئی کاز واضح پتہ نہیں ہے، ریزن پتہ نہیں ہے، تو پھر للیم ٹیگرم ایک میڈیسن ہے۔ للیم ٹیگرم یہ خواتین کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے، لیکن نظر پہ اس کا کام مردوں پہ بھی اسی طرح ہے، بچوں کے بھی اسی طرح ہے۔ للیم ٹیگرم 200 صبح دوپہر رات ہفتہ 10 دن لینے سے اندازہ ہو جائے گا۔ اگر بہتری آ رہی ہے تو پھر اس کو اب مزید 10-12 دن جاری رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح وقفہ دینا بہت ضروری ہے۔ تیسرا سوال مبشر صاحب کا ہے میلسی سے۔ انہوں نے کہا کہ شوگر کا علاج بتائیں، کیا شوگر لیول واپس کنٹرول ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی انسولین لگوانا شروع نہیں کی، میرا کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی خراب ہو جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے کوشچن صحیح پراپر نہیں بتایا، کبھی خراب کبھی ٹھیک کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فاسٹنگ کتنا ہے، اور 3 مہینے کے بعد جو کراتے ہیں ٹیسٹ، آپ نے اگر کرایا ہے تو وہ اس کا کوئی آئیڈیا ہو سکتا۔ اگر شوگر لیول اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، یعنی 126 جو آج کل کا معیار ہے، وہ فاسٹنگ رہتی ہے اور اکثر رہتی ہے اس سے اوپر، تو پھر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں۔ شوگر کا پیشنٹ جو ایک بندہ ہو جاتا ہے، میں اگر سادہ ترین انداز میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کو اپنے آپ کو شوگر پیشنٹ ہی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ لائف سٹائل کے چینج سے اور کھانے پینے کی عادات سے چینج سے، اور اگر کوئی سٹریس اور ٹینشن لے رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے سے آپ اپنے شوگر لیول کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھک دوائیاں اس میں ہیلپ بھی کر سکتی ہیں۔ میری سمجھ کے مطابق مجھے ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی کسی ایک بھی پیشنٹ کا شوگر لیول واپس کرنے میں۔ ہاں، اگر کاز پتہ چل جائے اور وہ شوگر لیول اتنا نہ ہو چکا ہو کافی عرصے سے، اور دوائیاں زیادہ استعمال نہ ہوئی ہوں، تو اگر ویٹ زیادہ ہے تو ویٹ کنٹرول کرنے سے کم ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا۔ سٹریس، غم، پریشانی زیادہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر میٹھا کھانے کی طلب بے پناہ زیادہ ہے، اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، تو ہم نے کسی بیس پہ کرنا ہے۔ تو شوگر کی کوئی ایسی دوا ہومیوپیتھی میں فکس نہیں ہے جو ہر پیشنٹ کو دی جا سکتی ہے اور اس کے نتائج ایسے ہوں کہ شوگر لیول بالکل بیلنس اور نارمل ہو جائے۔ میرے علم اور تجربے کے مطابق نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، لیکن میں اپنے حد تک بتا رہا ہوں کہ میرے اندازے اور تجربے میں ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ جی، اگلا سوال ہے کہ یہ نادیہ صاحبہ نے اسلام آباد سے لکھا ہے۔ وہ فرماتی ہیں میرے کان بند رہتے ہیں، کھانسی بھی رہتی ہے اور اکثر گلا بھی دکھتا رہتا ہے۔ میں اینٹی بایوٹکس لیتی رہتی ہوں لیکن اس سے بھی کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرا باقی مسئلے تو میں مینیج کر لوں گی، لیکن جو کان بند رہنے کا مسئلہ ہے وہ اگر کسی طرح کھل جائے تو مجھے آسانی ہوگی۔ میں نے صفائی بھی کئی دفعہ کرائی ہے۔ اگین کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے پیچھے دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے۔ مثلاً یہی کیرا، ریشہ، نزلہ زکام اکثر ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں سمپلیسٹ پاسبل میڈیسن جو اس کام میں بند کان کو کھولنے میں، اور خاص طور پر جب گلا بھی انوالو ہو، خراب رہتا ہو اور کھانسی بھی رہتی ہو اکثر، ان سارے معاملات کو بیلنس کر سکتی ہے، وہ ہے، ویسے تو وہ بائیو کیمک میڈیسن ہے لیکن ہومیوپیتھی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، پوٹینسی میں بھی، تو کالی میور میڈیسن ہے۔
30 کان اگر بند ہوں. کان جب بند ہوں تو کالی میور صبح دوپہر رات 3 دفعہ لیں گے 30 میں. اور یہ کان بہنا شروع ہو سکتے ہیں تو کانوں کو بہنے دینا چاہیے. بہنے دینا چاہیے سے مراد سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں بند ہوتے ہیں، کیوں بہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پراپرلی آگے ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا. یعنی کان بند جو ہیں وہ کالی میور لینے سے بہت زیادہ پاسبلٹی ہے 2-4 دن کے اندر کھل جائیں گے اور کان بہنا شروع ہوں گے. جب کان بہنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ٹریٹمنٹ کس بنیاد پہ ہوگا؟ اس بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مواد نکلا ہے سمیلی ہے، کلر اس کا ٹرانسپیرنٹ ہے، گرین ہے، یلو ہے، اور کس حد تک پرانا ہے، اس سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. کوئی اندر کی خرابی، کان کی پین، خارش، اس سے کوئی پتہ چل سکتا ہے. جو مواد نکلتا ہے وہ بلڈ وغیرہ کا ہے تو اس حساب سے ہو سکتا ہے. سو آگے ٹریٹمنٹ بعد میں کرنا ہے، پہلے کالی میور سے کم از کم کان کھلنے کی پاسبلٹی واضح ہے، کھل جائیں گے. مسز خرم چودھری جہلم سے انہوں نے کہا ہے، بڑا دکھ بھرا تفصیل انہوں نے لکھی ہے. میں پوری ڈیٹیل نہیں پڑھتا، جو ہمارے مسئلے سے ریلیٹڈ ان کو گائیڈنس چاہیے اس کی میں تفصیل بتائے بغیر صرف وجہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میری والدہ بہت ہنس مکھ تھیں، کھیلنے، ہر ایک سے ملنے ملانے والی اور بات چیت کرنے والی، زندگی سے بھرپور. لیکن جب سے میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں اس کے بعد وہ نہ صرف بولنا چالنا انہوں نے چھوڑ دیا، ہر وقت روتی رہتی ہیں، جب بھی دیکھو روتی رہتی ہیں، اور دوسرا گم سم بھی ہو گئی ہیں، بہت سیڈ رہتی ہیں، دکھی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، بات بات پہ روتی رہتی ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات ان کو قبول ہی نہیں ہو رہی، یا اس بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ واقعی والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. مطلب وہ اسی کیفیت میں ہیں جس دن والد صاحب اچانک فوت ہوئے، بالکل جس طرح رو پریشان اس دن رہی تھیں اسی کیفیت میں وہ چلی جا رہی ہیں، جس سے ان کے کافی سارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہیلتھ کے. تو یہ کیفیت دیکھی نہیں جا سکتی. جی میں اس کی پہلے بھی چند ویڈیوز میں کسی نہ کسی اینگل سے یہ میں ذکر کر چکا ہوں. غم اگر تازہ ہو اور شدت کا ہو اور ہر بات پہ رلا دے اور اس سے بندہ نکل نہ پا رہا ہو، وہ خاص طور پر اگر کسی پیارے کی ڈیتھ ہے، اللہ نہ کرے کسی کو یہ ہو مسئلہ، لیکن زندگی کے ساتھ ہیں سارے مسائل، اور انسان اس کو نہ برداشت کر سکے، نہ قبول کر سکے، اندر ایسے ہو جیسے یہ واقعہ ابھی ہوا ہے، تو اس کیفیت میں اگنیشیا میڈیسن ہے. اگنیشیا جتنی بڑی پوٹنسی ہو اتنا بہتر ہے، کیونکہ یہ غم گہرا ہے اور غم جینون ہے. غم تو ہونا ہی ہر انسان کو، لیکن یہ کہ ہر وقت رونا اور اپنی صحت واضح ڈسٹرب کر بیٹھنا، اس کو بھی تدارک کرنا ہے. اگنیشیا 1M 10M جو بھی پوٹنسی ہائی ہوگی اتنا بہتر کام کرے گی. صبح دوپہر رات ہفتہ لینے سے واضح طور پر غم کی جو اتنی شدت ہے کہ وہ ہر وقت رو رہے ہیں وہ بیلنس ہو جائے گی. غم تو زندگی کے ساتھ ہے یہ والا، تو وہ اپنی نارمل لائف کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی. اس بات کو قبول کر لیں گی کہ وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اگنیشیا 1M اگر 10M مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگنیشیا ہمارا 10M 1M جو بھی میسر ہو، نہ ہو 1M 10M اگر آپ کے ایریا میں میسر تو 200 بھی ٹھیک ہے. صبح دوپہر رات ہفتہ لینے سے بہت واضح امکان ہے اللہ کے فضل سے وہ کافی حد تک بیلنس سچویشن میں آ جائیں گی. کافی سارے سوال ہیں، ایک آخری میں لے لیتا ہوں. یہ کیسر صاحب کا سوال ہے، ڈسکا کے کسی علاقے کا انہوں نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے بال بہت سفید ہو گئے ہیں. جی ایج بھی انہوں نے لکھی ہے کہ میری عمر 22 سال ہے، میں نے کوئی کلر وغیرہ اپلائی نہیں کیا، بال گرتے بھی بہت ہیں اور سفید یکدم ہو گئے ہیں. جی کوئی بھی چیز کیسر صاحب یکدم نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور وہ گریجول ہوتی ہے. ہمیں یکدم لگتی ہے کہ یہ یکدم ہو گیا،
پیچھے ہو رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اثر، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی کیفیت۔ عام طور پر بال سفید ہونا ہم نے سنا بھی ہے کہ یہ بال میں نے دھوپ میں تو سفید نہیں کیے، یعنی تجربہ اور زندگی کے دکھ سکھ، زندگی کے مسائل مصیبتیں، دکھ دھوکے بھگتنے کے بعد یہ میرے بال سفید ہوئے ہیں، یہ دھوپ میں سفید نہیں کیے، محاورہ ہے۔ تو پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ عام طور پر وجہ جو بالعموم پائی گئی ہے بال یکدم سفید ہونے کی، وہ کوئی گہرا صدمہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، بالعموم، یہ ضروری نہیں ہے لیکن بالعموم ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی ایسی کیفیت ہے تو پھر میڈیسن ہے فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ 1 mg صبح اور رات 10-15 دن لینے سے امید پوری ہے مزید نہیں سفید ہوں گے، اور واپسی کی کوئی پاسبلٹی بچی ہے تو وہ سفید جو نئے آئیں گے وہ سفید نہیں ہوں گے، لیکن یہ بہت کم پاسبلٹی ہے۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں اور اب کالے کیسے ہوں، اہم بات یہ ہے کہ سفید کیوں ہوئے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ اندر کی جو مزید خرابی ہے اس کی علامت ہے، اس تک پہنچنا چاہیے۔ کارسینوسن ٹاپ موسٹ دوا ہے، امبیلنس ہو گیا ہے امیون سسٹم، کنفیوز ہو گیا ہے، 22 سال کی عمر میں آپ کو بوڑھا سمجھنے لگ گیا ہے، اس کو واپس اپنے مقام پہ لانے کے لیے کارسینوسن اہم ترین دوا ہے۔ بال تو شاید دوبارہ کالے ہوں یا نہ ہوں، لیکن جس وجہ سے سفید ہو رہے ہیں یعنی اندرونی کی واضح خرابی، وہ بیلنس ہو جائے گی۔ اگر کوئی امکان باقی ہے آپ کے اندر صحت کا، بہتری کا، تو وہ بھی واپسی کی کوئی سکیم ہو سکتی ہے تو ہو جائے گی۔ اگر ڈس اپوائنٹمنٹ کلیئر ہے، کوئی دکھ ایسا ہوا ہے، صدمہ ہوا ہے جس میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، چاہے وہ لو کی ہو، کاروبار کی ہو، کسی رشتہ دار عزیز کی ہو، کسی نے دھوکہ دیا ہو، دکھ دیا ہو، تو فاسفورک ایسڈ ہی لینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسے معاملہ کلیئر واضح نہیں ہے، پھر یہ اندرونی نظام کا امبیلنس ہے، اس کی دوا کارسینوسن ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔